बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारी सियासी तारीख़ में कभी भी किसी इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो सियासी मुखालफिन हार जाते हैं वो तस्लीम नहीं करते। और आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ और हस्ब तवक्को इस इलेक्शन के नतायज को भी जमात इस्लामी ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन जो इलेक्शन के नतायज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो नए मेयर मुंतखब हो चुके हैं। वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पहले मेयर हैं और मेयर का जब इलेक्शन हुआ तो इस दौरान कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर काफ़ी हंगामा भी हुआ, पथराव भी हुआ। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन जो है ये अब मुकम्मल हो चुका है और मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो कराची शहर के नए मेयर मुंतखब हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला है कि ये कराची शहर के आंसू पहुँचे। इस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, इस पे आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची शहर के नए मेयर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मीर साहब। अच्छा, जैसा है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं किया जाता, तो आज जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का जो अलायंस है उसके साथ आपका मुकाबला था। जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैव वन बट डेमोक्रेसी हैज़ लॉस्ट, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई लेकिन जमहूरियत हार गई। और फैसल वाडा साहब जो एक साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है, उन्होंने आपको मुबारकबाद दिया। मेरी तरफ से मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनने पे पेश की मुबारकबाद। ये सब कुछ पीटीआई के ज़बरदस्त लोग जो ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना डरते हैं, ना छुपते हैं की बदौलत मुमकिन हुआ। इन पीटीआई के बकाओ माल की वजह से मेयरशिप पीपल्स पार्टी को गई है। अब मेरा सवाल है जो आपसे वो ये है कि आपको मिले हैं 173 वोट, तो ज़रा मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं सही हूँ। 173 में 155 हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, करेक्ट? जी बिल्कुल। 13 हो गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, करेक्ट? नहीं, 14 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जेयूआई के 3, जेयूआई के 4, ठीक है। और टीएलपी का 1? नहीं जी, टीएलपी ने आई थिंक आज वोट कास्ट नहीं किया, उन्होंने एब्सटेन किया। अच्छा, टीएलपी ने आज वोट कास्ट नहीं किया। और एक आज़ाद भी है। आजाद कोई भी नहीं था हामिद मीर साहब। एक आजाद रुकन था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शिरकत कर ली। अच्छा, तो ठीक है। इसका मतलब है वो 13 मुस्लिम लीग नून और एक उसमें जो शामिल हुआ 14, तो ये आपको मिल गए 173। ये है आपका नंबर 173, यानी कि ये है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई, ये है आपका टोटल 173 जी। तो इसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वोट नहीं मिला। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर या डिप्टी मेयर के उम्मीदवार को नहीं मिला। अच्छा, अब ज़रा इस सूरत हाल पे जो आपके मद्दे मुकाबिल थे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़रा उनका एक बयान छोटा सा सुन लें, फिर उसका अगर आप जवाब देना चाहें तो जवाब दे दीजिए। न मुर्तज़ा वहाब से लड़ाई है, न पीपल्स पार्टी के कारकुनों से लड़ाई है। हमारी लड़ाई इनकी चोरी से है, डाका डालने से, इलेक्शन कमीशन की कब्जा सियासत से है कि जो वो मिलकर कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए, हमें नहीं मालूम इस वक्त वो किस हाल में है। वो लापता हैं, अगवा किए गए, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं और हम अदालतों में भी जाएंगे। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, ये जो 31 मिसिंग काउंसलर्स का जिक्र कर रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, तो ये कहाँ पे, ये क्यों नहीं आए? अगर इन्होंने वोट कास्ट नहीं करना था तो ये कम से कम वहाँ पे आ तो जाते आर्ट्स काउंसिल के हॉल में, वहाँ क्यों नहीं आए ये? देखिए हामिद मीर साहब, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है जी। मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि सिर्फ इल्ज़ामात से आप मसाइल हल नहीं करते हैं, खुद पसंदी से आप मसाइल को हल नहीं करते हैं, आपको फैक्ट्स पर भी सोचना चाहिए।
آج بھی اگر آپ دیکھیں جو جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ پڑے وہ 161 ووٹس تھے. 130 ممبران جماعت اسلامی کے تھے, 31 ممبران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے. حالانکہ پی ٹی آئی کے 32 یا 33 ممبران آئے تھے آج ووٹ ڈالنے کے لیے. فردوس شمیم نقوی صاحب آئے تھے, وہ موجود تھے ہال کے اندر, لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. اچھا, انہوں نے چوز کیا کہ وہ جی انہوں نے چوز کیا کہ میں جو اپنی پروونشل اسمبلی کی ممبرشپ ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گا, اور میں اپنی سٹی کاؤنسل کی جو ممبرشپ ہے اس کو کنٹینیو نہیں کروں گا. انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, وہ ہال میں موجود تھے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پریشر ڈالا تھا یا ہم نے کوئی زبردستی کی تھی. ہم نے تو جو کمٹ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی اراکین اس وقت زیر حراست ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے پیش کیا جائے گا, اور اس کمٹمنٹ کے مطابق جو 3 افراد ان کے زیر حراست تھے ان تینوں کو ہم نے آج ووٹنگ کے لیے پیش کیا. ان میں سے 2 افراد نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیا, اور جو تیسرے شخص ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ووٹ کے سسٹم میں حصہ نہیں بنیں گے. تو اگر ہمیں پریشرائز کرنا ہوتا تو 3 لوگ جو ہماری حراست میں تھے, زیادہ تو پریشر ہمارا ان کے اوپر ہوتا, زیادہ انفلوئنس ہمارا ان کے اوپر ہوتا. اگر کوئی زور زبردستی کرنا ہوتی تو ان 3 افراد کے اوپر کر پاتے, لیکن ہم نے نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو الزامات کی سیاست ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے بائی کنسنسس یہ فیصلہ شاید کیا کہ ان کی میجورٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, اور وہ آج نتیجہ یہ ہوا کہ میجورٹی نے ایبسٹین کیا. جو مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے کہ وہ جو میجورٹی اراکین ہے غالباً جو کہ شاید 32-33 بنتے ہیں, انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر کا چناؤ کیا ہے اور فیصلہ یہ کیا کہ وہ جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اچھا, اب مرزا صاحب آپ آج کراچی کے میئر منتخب ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی سے آپ پہلے میئر ہیں. آپ کی والدہ محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا, اور آپ کے والد کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہاب صدیقی صاحب جرنلسٹ تھے, صحافی تھے, لیکن جو بحالی جمہوریت کی تحریک تھی اس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے ان کا بھی کافی کردار تھا. وہ منہاج برنا صاحب کے اور نثار عثمانی صاحب کے ساتھی تھے, اور جب وہ حیات تھے تو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر کچھ ٹی وی پروگرام بھی کیے تھے. تو ایک میں آپ کو ان کا کلپ سنانا چاہ رہا ہوں, ذرا سنیں وہ اپنی زندگی میں ان کے کیا نظریات تھے. پاکستان پیپلز پارٹی ایم آر ڈی کی ایک اہم اور فعال جماعت تھی اور تحریک بحالی جمہوریت میں ہراول کردار ادا کر رہی تھی, لیکن اس نے اپنی تمام حلیف جماعتوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ بحالی جمہوریت کی تحریک پرامن اور آئینی تقاضوں کے مطابق رہنی چاہیے. تشدد اور توڑ پھوڑ سے ہر حال میں گریز کیا جانا چاہیے تاکہ اقتدار کی منتقلی کا عمل بھی پرامن طور پر ممکن ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ سیاسی کارکنوں نے اس تحریک کے دوران غیر آئینی طریقے اختیار کرنے سے گریز کیا اور وطن پر نثار ہوتے رہے. مرزا وہاب صاحب, آپ کے والد مرحوم جناب وہاب صدیقی صاحب یہ کہتے تھے کہ سیاسی کارکنوں نے غیر آئینی طریقے اختیار کرنے سے گریز کیا اور وطن پہ نثار ہوتے رہے. لیکن آج جو کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے حوالے سے آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں جماعت اسلامی, اس نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا ہے کہ جی ہمارے جو ووٹ تھے, یعنی کہ ہمارے جو اتحادی تھے, ان کو جبری طور پہ اغوا کیا گیا, ووٹ ڈالنے سے روکا گیا, اور الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکشن کمیشن نے یہ نتیجہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا تو اس سے آپ پہ ایک داغ لگ سکتا ہے کہ آپ غیر آئینی قسم کی جو سیاست ہے اس میں ملوث تھے؟ حامد صاحب, پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے والد کے حوالے سے یہ ویڈیو چلائی. شکریہ کہ لوگ آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں, اور آئی ایم ٹرولی ویری گریٹفل, میں میرا خاندان آپ کے جیسچر کے حوالے سے. میں بھی وہاب صدیقی کا بیٹا ہوں, فوزیہ وہاب کا بیٹا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے. میں بھی جو آئینی اصول ہیں ان میں بھی بلیو کرتا ہوں, میں رواداری میں بھی بلیو کرتا ہوں, اور میں ڈیسنسی میں بھی بلیو کرتا ہوں. میں کمیٹڈ ہوں کہ تمام جو ڈیموکریٹک اصول ہیں ان کو فالو کیا جائے, کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کیا جائے.
آپ نے اپنے ابتدائیہ میں خود کہا حامد میر صاحب کہ ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ لوگ انتخابات کا نتیجہ جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں جب تک وہ خود نہ جیتیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی جو ماضی ہے ہمارا وہ اس بات ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنی ہار کو تسلیم کریں. اور جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کراچی کے ایشوز کے اوپر بات کی جائے, چارٹر آف کراچی کے اوپر بات کی جائے, اس کے اوپر بات وہ کریں. میں تو آج بھی نتیجے کے فوراً بعد, حالانکہ کچھ بدمزگی ہوئی تھی ٹورڈز دی اینڈ, جیسی رزلٹ اناؤنس ہوا میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس خود گیا, میں نے ان کو گلے لگایا اور ان کو پھر کہا کہ انشاءاللہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز بلاول صاحب بڑا کلیئرلی یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکلی پولرائز سچویشن ہوگی اتنا مشکل ہوتا ہے ڈیلیور کرنا. مل کر کام کریں, ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, الزام لگانا چاہتے ہیں یا کوئی چیز ایجیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا حق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں ان کو معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہی تھا جس نے 15 جنوری کو انتخابات کرائے تھے. جس 15 جنوری کے انتخابات کے بارے میں جن 9 ٹاؤنز کے اندر جماعت اسلامی جیتی ہے, اس کے بارے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک جیتی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں درست تھی جہاں پر جماعت اسلامی جیت گئی اور وہاں درست نہیں ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی. یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. یا تو آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام نہیں کیا تو آپ اپنے نتائج کو متنازع کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل درست جیتے ہیں تو آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ الیکشن کمیشن نے اچھا کام کیا. اور میں برملا آج یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑے احسن انداز سے آج پولنگ کرائی. جو اعتراضات حافظ نعیم الرحمان صاحب یا ان کے رفقا آج پولنگ کے درمیان انہیں کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ کیا. اسی طریقے سے الیکشن سے پہلے ہماری کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور بڑے اچھے انداز میں وہ گفتگو ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں بیٹر سینس شوڈ پریویل. ہمیں الزامات سے گریز کرنا چاہیے, مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اب کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے اور کراچی کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کام کے لیے تیار ہے. اگر جماعت اسلامی اس کام میں ہمارا ساتھ دے گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. باقی جو داغ لگانے کی بات ہے حامد میر صاحب, جو لوگ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی کبھار مومنٹریلی کوئی شارٹ ٹرم داغ لگ جاتا ہے, بٹ لانگ رن میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کے صحیح دورائے پہ کھڑے تھے. اچھا, آپ نے کہا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے, تو ظاہری بات ہے جمہوریت میں جو اپوزیشن ہوتی ہے, حزب اختلاف ہوتی ہے, اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. تو اب آپ جب میئر بن گئے ہیں تو جو آپ کے ہاؤس میں جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, کیا ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی آپ عدل و انصاف کا مظاہرہ کریں گے؟ ان کے فنڈز کو روکا تو نہیں جائے گا؟ ایبسلیوٹلی حامد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بیونڈ پارٹی لائنز کراچی کے مسائل کو دیکھنا چاہیے, کراچی کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے اور جو پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ پالیسیز بھی بنائیں. اور جس طریقے سے کراچی کا ایک روڈ میپ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر ماسٹر پلان کا کام کریں. میں یہ آفر کرتا ہوں آپ کے چینل کی توسط سے کہ آئیے اگلے 50 سال کا کراچی کا پلان بناتے ہیں, چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کرتے ہیں, جس کے اندر سیاسی رواداری کی بھی بات کی جائے, جس کے اندر قانون کی سربلندی کی بھی بات کی جائے, جس کے اندر بائی پارٹیزن ہو کے ایگالیٹیرین سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے اکراس دا بورڈ جو ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جائے. اور میں پھر ایمفسائز کروں گا کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہ لے کے جائیں, سیاسی معاملات کو ایوان میں حل کریں. ہم اس کام کو کرنے کو تیار ہیں. جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, جو بھی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ بیٹھے گی ہم اس کو ویلکم کریں. یہ بتائیں کہ اب بطور میئر کراچی آپ کے خیال میں کراچی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا کہ جس کو آپ نے میٹ کرنا ہے؟ حامد میر صاحب, سب سے بڑا چیلنج ہے کراچی والوں کو امید دلانا. میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ پچھلے 30 سال میں مایوس ہو گئے سچویشن سے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کراچی والوں کو امید دلائی جائے کہ ان کے ادارے پرفارم کر سکتے ہیں, ان کے ادارے کام کر سکتے ہیں. یہ جو کانسٹنٹ رسہ کشی تھی کہ وفاقی حکومت ایک بات کر رہی ہے, صوبائی حکومت ایک بات کر رہی ہے, کراچی کی انتظامیہ ایک بات کر رہی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ کراچی کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سندھ کا دارالخلافہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا صنعتی اور کمرشل کیپٹل ہے, فائنینشیل کیپٹل ہے. وفاقی حکومت کا بھی سٹیک ہے کراچی شہر میں,
صوبائی حکومت کا بھی اسٹیک ہے اور کراچی کی انتظامیہ کا بھی اسٹیک ہے. تو پیپلز پارٹی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے اس وقت کہ ہم وفاق میں بھی ہیں, صوبے میں بھی اور کراچی کی انتظامیہ میں بھی ہیں. تو وہ کوہرنس کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں گے تو زیادہ احسن انداز سے معاملات کو حل کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں پرائیورٹی نمبر 1 پانی کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہوگا, سیوریج کے مسائل کو حل کرنا ہوگا, روڈ انفراسٹرکچر کی سچویشن کو بہتر بنانا ہوگا, پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کو بہتر بنانا ہوگا, جو آپ کی پبلک سپیسز ہیں, پارکس ہیں, پلے گراؤنڈز ہیں, ان کو فوکس کرتے ہوئے بہتر بنانا ہوگا. ہمارا جو ایک بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے انکروچمنٹ کا پرابلم ہے شہر کے اندر, اس معاملے کو حل کرنا ہوگا. اینڈ ایز آئی سیڈ, ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اگلے 50 سال کے لیے کراچی کی صف بندی کرنے کی ضرورت ہے, کراچی کا روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے, کراچی کا ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے, جو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو بنا کے دے گی. اچھا مرزا وہاب صاحب, اس وقت کراچی شہر کو ایک سمندری طوفان کا بھی سامنا ہے. پاکستان کی جو ساحلی پٹی ہے, تمام جو ساحلی علاقے ہیں, وہاں پہ ایک طوفان ہے اور ہزاروں افراد جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پہ منتقل بھی کیا جا رہا ہے. تو بطور میئر کراچی آپ کو اس پہ توجہ دیں گے کہ کراچی شہر کو یہ سمندری طوفانوں سے بچانے کے لیے کوئی ایک پرماننٹ سسٹم بنایا جائے؟ حامد میر صاحب, یہ سمندری طوفان سے بچانے کا تو کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے سچویشن آتی ہے اگر سمندر ان لینڈ کی طرف آتا ہے. لیکن ہاں, آپ کو اوور آل جو اسٹارم واٹر ڈرین کا کانسیپٹ ہے, نالوں کی بہتری کا کانسیپٹ ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میری حکومت نے, میری سیاسی جماعت نے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت میسو اسکیل پہ کراچی شہر میں اس حوالے سے کام کیا ہے. اور اگر آپ 2020 کا موازنہ کریں 2022 سے, 2020 میں بہت بری صورتحال کراچی شہر میں ہوئی تھی, لیکن حامد صاحب 2022 میں 1150 ملی میٹر بارش ہوئی, جو کہ کراچی کے 85 سالہ تاریخ کی سب سے بڑا کوانٹم تھا بارش کا. لیکن کراچی شہر بند نہیں ہوا, کراچی شہر کے اندر چیزوں کو چلنے دیا گیا اور ہم نے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا. تو انشاءاللہ اس ایکسپیرینس کو بروئے خاطر لاتے ہوئے پوری حکومت مل کر کام کرے گی, چیزوں کو بہتر بنائیں گے اور انشاءاللہ کراچی والوں کو واضح فرق نظر آئے گا. آپ کے خیال میں اگر کراچی شہر کے ساحل پر اور شہر کے اندر باہر ارد گرد ہر طرف درختوں کی تعداد کو 2 گنا کر دیا جائے, پودے لگائے جائیں, تو کیا اس سے موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا؟ آپ کی بات درست ہے حامد میر صاحب, 2 سیپریٹ چیزیں ہیں. ایک موسمیاتی تبدیلی ہے, گلوبل وارمنگ, گرمی وغیرہ, اور دوسرا آپ کا یہ سائیکلون کا اسپیکٹ ہے. سائیکلون سے بچنے کے لیے جو سب سے پراپر ڈیفنس لائن ہے وہ آپ کے مینگرووز ہیں, اور سندھ حکومت نے پچھلے کچھ سالوں میں مینگروو کی پلانٹیشن کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, یہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے مینگروو پلانٹیشن پہ, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ نیچرل ڈیفنس اس طرح کی قدرتی آفات کے حوالے سے وہ ہمارے مینگرووز ہیں. تو اس کے اوپر کام پہلے بھی کیا ہے اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جو باقی موسمیاتی تبدیلی ہے اس کو نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پلانٹیشن سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی. جو مجھے پہلے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا یا KMC میں کام کرنے کا موقع ملا, تو ہم نے کراچی شہر کے اندر نئے اربن فارسٹ کو اسٹیبلش کیا. ہم نے اپنی لیاری ندی کے اوپر پلانٹیشن کے پروسیس کو بڑھایا, اور ہم نے کراچی شہر کے اندر تقریباً کوئی 140 کے قریب نئے پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور رینوویٹ کر کے پبلک کے لیے کھولا. تو میں سمجھتا ہوں بالکل پلانٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پلانٹیشن ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میں پرسنلی خود فوکس کروں گا, مانیٹر کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں میری قیادت بھی اس کام میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے, اور انشاءاللہ تمام پاکستان پیپلز پارٹی اس ایریے کو پرائیورٹائز کرے گی. تو ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ شکر گزار ہوں آپ کراچی کے عوام کے لیے نہ صرف ایک امید بنیں گے بلکہ ان کے جو خواب ہیں ان کی تعبیر بھی بنیں گے. یہاں پہ بہت بہت شکریہ آپ کا مرزا وہاب صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو پاکستان کے ساحلی علاقوں اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو جس سمندری طوفان کا سامنا ہے, یہ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایک بہت بڑے سیلاب کا پھر سے خطرہ ہے, اس پہ بات کریں گے کچھ ماہرین موسمیات سے جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ایکسپرٹ ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید.
پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر ایک سمندری طوفان جو ہے اس نے بہت خوف و ہراس پھیلائے ہوئے ہے. ہزاروں افراد جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا گیا ہے, اور یہ سوال جو ہے اس پر کافی بحث ہو رہی ہے کہ کیا اب ہمارا جو ساحل ہے اس پہ اس طرح کے جو طوفان ہیں یہ آئندہ بھی آتے رہیں گے. ویسے تو ایسے طوفان پہلے بھی آئے لیکن اس مرتبہ اس کی شدت کافی زیادہ نظر آ رہی ہے. کیا اس کا تعلق موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہے, اور آنے والے وقت میں پاکستان کو کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ جو کلائمیٹ چینج کے بھی ایکسپرٹس ہیں اور مینجمنٹ کے بھی ایکسپرٹس ہیں. ہمارے ساتھ غلام رسول صاحب ہیں جو سابق ڈی جی ہیں محکمہ موسمیات کے, فاطمہ یامین صاحبہ ہیں جو کہ WWF کے ساتھ کام کرتی ہیں, کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایکسپرٹ ہیں, اور کراچی میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت صاحبہ جو کہ کلائمیٹ چینج کی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت کراچی میں ایک سمندری طوفان ہے جس کو بپر جوائے کہا جا رہا ہے, تو یہ اس قسم کے طوفان کیا پہلے بھی آ چکے ہیں, اور اس طوفان کی شدت کیا پہلے طوفانوں سے زیادہ ہے؟ جی بہت شکریہ میر صاحب مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب ہے نا کہ دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان ظاہر ہے دنیا کے اس گلوب سے باہر نہیں ہے, تو یقیناً ہم پوری دنیا اور پاکستان جو ہے ان ساری موسمیاتی تبدیلیوں کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. اور پاکستان اس لیے زیادہ شکار ہو رہا ہے بیکاز ہمارے پاس وہ شاید سسٹم نہیں ہے یا ارینجمنٹ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم ان سب سے کوپ اپ کر سکیں. جب کبھی بھی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے جیسے پچھلے 10 دنوں سے ہم جو یہ طوفان جو سائیکلون ہمارے پاس ڈیولپ ہوا تھا اس کے بارے میں جو بات کر رہے تھے, اس کے بعد جو کل جو 2-3 دن گزرے جو ہمارے NDMA کی طرف سے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جو رسپانسز آئے, اس نے کراچی میں خاص طور پر بیکاز وی آر ان کوسٹل سٹی ایک پینک کا سچویشن کریٹ کر دیا تھا. پھر بھی لوگوں نے بہت کامنس کا ثبوت دیا, خاص طور پر کوسٹل ایریا میں رہنے والے لوگ. میں خود بھی اسی علاقے میں رہتی ہوں, لیکن یہ کہ جو وہ فیئر آف ان نون اور انسرٹینٹی تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کیا یہ طوفان پہلے بھی آتے رہے ہیں, تو یقیناً کراچی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے الرٹس جو ہے وہ دیکھ چکا ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو آپ کا یہ والا جو سائیکلون ہے ہمارا, اس نے بہت زیادہ سارے جو ہمارا جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں, لوگ ہیں یا ڈفرینٹ NGOs وغیرہ, ان سب کو بہت زیادہ موبلائز کر دیا تھا. بیکاز یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو محکمہ موسمیات والے ہیں یا میٹ آفس والے جو ہیں, جو انہوں نے پریڈکشنز کیے تھے کہ یہ اپنے راستے میں آپ کے سندھ کے علاقوں کو, ٹھٹا بدین, کیٹی بندر اور دوسرے علاقوں کو ہٹ کرے گا, اور اس کا جو اس کا دائرہ کار ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ کراچی کو یقیناً ہٹ کرے گا. اور ابھی بھی جب میں آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں شامل ہوں تو کراچی میں اس وقت شدید ہوا چل رہی ہے اور بہت زیادہ کلاؤڈ ہے, جو شام تک کلیئر ہوگا. یا تو وہ ہیوی رین ہوگی یا پھر وہ ہو سکتا ہے کلیئر ہو جائے, لیکن ہمارا سندھ کے جو اندرونی علاقے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے, وہاں سے ایویکویشن بھی ہوگی. اب جہاں تک سائنٹیفک طریقے کا سوال ہے تو جو ایک رپورٹ ہے ہماری جو نیشنل اوشینک ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن USA کی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے ایل نینو, اس کے اندر داخل ہو گئی ہے. اور یہ وہ ایل نینو ایفیکٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ویدر پیٹرن ہے جو خاص طور پر ٹپیکلی جب دیکھے جائیں گے ایل نینو کے اندر, تو یہ گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ سور کرے گا یا بڑھتا چلا جائے گا, اور اس کا ریکارڈ لیول جو ہوگا وہ نیکسٹ فیو ایئرز میں نظر آئے گا. اچھا, میں ذرا اب یہ غلام رسول صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. غلام رسول صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں بھی ہمیں اس قسم کے طوفانوں کا سامنا رہے گا؟ جی بالکل. اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں عریبین سی اور بے بنگال کی, بے بنگال جو ہے یہ ہاٹ برتھ تھی اس کی ٹراپیکل سائیکلونز کی. 2001 سے آنورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ سی سرفیس ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے,
اور عربین سی جو ہے وہ بھی اس کی برتھ پلیس بنتی جا رہی ہے. اب ہر سال عربین سی میں ایک سے لے کے 3 طوفان جنریٹ ہوتے ہیں، اور یا تو وہ مغرب کی طرف موو کرتے ہیں یا پھر ہمارے ساحلوں کی طرف موو کرتے ہیں. 2007 میں 2 ٹراپیکل سائیکلون بنے. ایک گونو تھا جس نے عمان کو ہٹ کیا، اور وہ عربین سی کا شدید ترین طوفان تھا کیٹیگری 5 کا. اس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ ختم ہوا تو یمن ٹراپیکل سائیکلون جو ہے عربین سی میں بنا، اس نے پسنی کو ہٹ کیا. تو ایک نیلوفر بھی تو آیا تھا. نیلوفر آیا تھا، مگر وہ ہمارے ساحلوں کے پیرلل موو کرتے ہوئے انڈین گجرات میں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سمندری طوفان ہے، اس کا اثر صرف ہمارے ساحلی علاقوں پہ ہوتا ہے یا پورے پاکستان کے موسم پہ ہوتا ہے؟ جی اس کی پیریفری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. 1000 کلومیٹر تک یہ اپنا ایفیکٹ رکھتا ہے، کیونکہ کلاؤڈ کلسٹرز جو ہیں وہ جیسے پر ہوتے ہیں پرندوں کے، اس طرح سے کنورج کرتے ہیں سینٹر پہ، تو سینٹر سے انرجی لیتے ہیں اور بہت دور تک یہ بارش دیتے ہیں. اور یہ بارش جو نارتھ میں اس وقت کلاؤڈ کلسٹرز بن رہے ہیں، اس میں بھی اس کی کنٹریبیوشن ہے اس طوفان کی. اچھا فاطمہ یامین صاحب، آپ بھی کلائمیٹ چینج کی ایکسپرٹ ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ سمندری طوفان ہے اور یہ مزید بارشیں جو ہیں، ان کا کیا تعلق ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ؟ ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیا تعلق ہے؟ آج سے کئی ڈیکیڈز پہلے جو ہے زمین نے گرم ہونا شروع کر دیا تھا، اور گرم ہونے کی وجہ سے گلیشیئرز نے پگھلنا شروع کر دیا. ان سارے ڈیکیڈز کے اندر ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج نہیں کیا. ہم اسی طریقے سے فاسل فیولز برن کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے زمین میں، اور زمین اور گرم ہوتی جا رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشیئرز جو ہے وہ اتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں پگھلے. جو گلیشیئرز ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے پوری زمین کے لیے ایئر کنڈیشنر کا کام دیتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سورج کی تیز جو شعاعیں ہوتی ہیں اس کو ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں. اب وہ کیا ہوا ہے کہ چونکہ برف کم ہے اور پانی زیادہ ہو گیا، پانی تو فوراً گرمی پکڑ لیتا ہے. جتنا پانی گرم ہوتا جاتا ہے اتنا پانی کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ گرم ہوتی جاتی ہے. اس کی وجہ سے ایئر پریشر بڑھتا جاتا ہے، وہ ہوا اوپر جاتی جائے گی کیونکہ گرم ہے، تو وہ پورے کے پورے موسم کو جو ہے نا بدلتی جائے گی. اب ہمارے جتنے اوشنز ہیں ان سب میں یہ کلائمیٹ انوملیز چل رہی ہیں، اور وہ جتنا پانی گرم ہو رہا ہے اور ہوا گرم ہو رہی ہے وہ ہمارے سارے سسٹمز کو بدلتے جا رہے ہیں. تو یہ زمین جو گرم ہو رہی ہے اس کو ہم ٹھنڈا کیسے کریں؟ اس کو وی ہیو ٹو اسٹاپ برننگ فاسل فیولز. اچھا، ہمیں فاسل فیولز برن کرنے بالکل بند کرنے پڑیں گے. ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل سے لے کر اپنے بزنسز اور انڈسٹریز کو کمپلیٹلی چینج کرنا پڑے گا. ابھی وہ جو ہم جس لمٹ پہ ہیں کہ زمین کو جو ہے پری انڈسٹریل ٹائمز، مطلب جب سے ہمارے ہاں صنعت کاری شروع ہوئی ہے، صنعت کاری سے پہلے تک جو ٹیمپریچر تھا زمین کا اس سے 1.5 ڈگری بڑھنا نہیں چاہیے، 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ. ابھی ہم لوگ 1.3 پہ ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پروجیکشنز کے 2030 تک جو ہے ہم 2 ڈگریز کراس کر جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد درختوں کی تعداد میں اضافہ کریں. آپ اپنے مٹی کا خیال رکھیں، مٹی کو ٹھنڈی رکھیں، اس کو بار بار آپ اس طرح استعمال نہ کریں. زمین کو ہم کئی طریقوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دیہی علاقوں میں جو ہے ریئل اسٹیٹ بنانا بند کریں تاکہ لوگ کھانا اگا سکیں. لیکن یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر پاکستان سب کچھ کر بھی لے لیکن پاکستان کا جو ہے اٹ ہیز لیس دین 1% کنٹریبیوشن ٹو دا گلوبل برننگ آف فاسل فیولز. So the world needs to do this, and that's the pinnacle point we're at in climate negotiations. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ سجاد صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ اس میں ہمیں بتائیں گی کہ سمندری طوفانوں کو روکنے کے لیے یا ان کی جو شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے میر صاحب، یہ ایک نیچرل فنامنا ہے، اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ جو میں نے اس سے پہلے بات کی تھی، جو ہمارے ایل نینو اینڈ لا نینا افیکٹس جو کلائمیٹ چینج کے ویدر پیٹرن کو چینج کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ پر ہر ملک میں الگ الگ ہے. یہ ویری کرتے ہیں ان کے افیکٹس اور ان کے کانسیکوینسز فرام ریجن ٹو ریجن، بٹ
جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، جو ابھی ہماری جو دوسری مہمان ہے وہ بتا رہی تھی کہ جو کلائمیٹ جو ہمارا ٹیمپریچر جو انکریز ہو رہا ہے اس میں ہمارے اپنے مین میڈ مین انڈیوسڈ طریقہ کار بھی شامل ہیں جو گرمی پیدا کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جو یہ ہمارا گلوبل ٹیمپریچر جو انکریز کر رہا ہے اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے ٹیمپریچر رائز سے سی لیول رائز کر رہی ہیں، تو اس سے پریکٹیکلی اسپیکنگ سائیکلونز جب بن جاتے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں بنے، پاکستان میں عریبین سی میں بنے یا پیسیفک اوشن میں بنے یا کسی اور جگہ بنے، ان کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن صرف اس کو کم کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنا جو مین میڈ جو پیٹرن آف لائف ہے اس کو آلٹر کریں، اس کو اس طرح سے اڈیپٹیشن کی طرف لے کے جائیں. آپ کا پالیسی لیول کے اوپر، آپ کا انڈیویجول لیول پر، آپ کا سوسائٹیل لیول پر وہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ کریں گے تو آپ ان چیزوں سے باہر نکل سکیں گے. اور اگین پھر وہی والی بات کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن اس ٹیمپریچر رائز کے اندر تو نامنل ہے، نان ایگزسٹنگ ہے بالکل. پاکستان کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ تو وہ انڈسٹریلائزیشن کا ایفیکٹس ہیں جو آج دنیا اتنے سالوں ڈیکیڈز کے بعد ہمارے اوپر وہ آ کر پڑے ہیں، جس کے اندر وہ منع کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے لائف سٹائل کو آلٹر کریں. لیکن یہ ساری انڈسٹریلائزیشن، یہ سارا برننگ آف فاسل فیول اور دوسری جو ایکٹیویٹیز دنیا نے کی ہیں، ویسٹ نے کی ہیں، یورپ نے کی ہیں، اس کے ایفیکٹس ہم جیسے ونریبل ملک جو آلریڈی اسٹریسڈ ہیں، اکنامک اسٹریسڈ ہیں، پولیٹیکلی اسٹریسڈ ہیں، اور اب کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس بھی ہمارے اوپر آ گئے. جی اچھا غلام رسول صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو موسمیات کے کیونکہ ایکسپرٹ ہیں آپ، تو آپ ڈی جی بھی رہے ہیں میٹ آفس کے، آنے والے دنوں میں کوئی ہم مزید بارشوں کے بارے میں بھی توقع کریں گے یا کوئی مزید سیلاب بھی آ سکتا ہے؟ جی امیر صاحب، سیلاب کی تو ایکسپیکٹیشن ہے، مگر یہ مانسون جو ہے یہ لیس دین ایوریج ہوگی. نادرن ہاف آف پاکستان میں زیادہ بارش ہوگی، صدرن ہاف آف پاکستان میں، بلوچستان اور سندھ میں کم بارش ہوگی. مگر کچھ ایسے ایپیسوڈ بھی، ایسے اسپیل بھی آئیں گے بارش کے جو فلڈ کو جنریٹ کر سکیں. اور دوسرا ہمارا فلڈ جو ہے وہ زیادہ تر ٹرانس باؤنڈری فلڈ ہوتا ہے، جو انڈیا میں شدید بارش ہوتی ہے تو انڈیا سے ٹریول کر کے پانی پاکستان کی حد میں، تو یہ دریائی سیلاب ہوگا؟ یہ دریائی سیلاب ہوگا. ادروائز بارش والا سیلاب جو لاسٹ ایئر والا فینامنا تھا وہ ریپیٹ ہونے نہیں جا رہا. اچھا، اس میں فاطمہ یامین صاحب آپ کچھ ہمیں بتائیں گی کہ دریائی سیلاب اور جو بارشوں والا سیلاب ہے اس سے پاکستان کے کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوں گے؟ جو دریائے سیلاب ہوتا ہے وہ یوزلی آپ کا ڈاؤن سٹریم، مطلب جو پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے، جو جتنا پانی اوپر سے نیچے آتا ہے وہ نیچے جو بھی راستے میں علاقے ہوتے ہیں وہ اس کے زد میں آتے ہیں. تو گلیشیئر بھی میلٹ ہوتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، اور دریا جو ہے ہم نے دیکھا ہے گرمیوں میں بڑھتے جاتے ہیں. اور چونکہ ہم نے دریا کے قریب زیادہ شہر اور گاؤں اور سب آباد کر لیے ہیں تو پھر وہ دریا کو اپنی جگہ چاہیے ہوتی ہے پانی کو موو کرنے کے لیے. اس میں دریا کا قصور نہیں ہے، یہ دریا جو ہے صدیوں سے ایسے ہی بہتے آ رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے اگر ہم دریا کی زمین پہ قبضہ کریں گے تو دریا پھر آپ کو سبق سکھائے گا. اور یہ 2010 میں ہوا ہے. ساؤتھ پنجاب کے اندر دریا نے اپنی جگہ واپس لی تھی. دریا ویسے ہماری کوئی خلاف نہیں ہے، تو اس میں پھر ہم بریجز بناتے ہیں. ہم جس طرح ہم نے دیکھا کہ کے پی میں جو سارے ہوٹلز وغیرہ بالکل دریا کے بیچ میں بنے ہوئے تھے، تو سیلاب سے ڈیمیجز اس وجہ سے ہوتے ہیں. کیا وہ سیلاب واقعی میں اتنا تیز تھا؟ وہ تیز تو تھا، لیکن اگر وہ چیزیں نہ بنی ہوئی ہوتی تو کیا اتنا نقصان ہوتا؟ تو جو دریائی پانی کی جو گزرگاہ ہے اس پہ انسان کو قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں بنانی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا فاطمہ یامین صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت صاحبہ اور غلام رسول صاحب. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ شیری رحمان صاحبہ سے، جو کہ یہ جو سمندری طوفان ہے مسلسل اس پہ بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور عوام الناس کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ بھی کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ. پہلے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو سمندری طوفان ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ بہت سے لوگ کراچی میں خوف و ہراس کا شکار ہیں کہ شاید یہ جو طوفان ہے یہ
कराची शहर को हिट करने वाला है? जी पहले कोई 10-11 दिन पहले हामिद साहब ये कराची का एक ख़तरा था, क्योंकि जनरल सिर्फ डायरेक्शन पता था, उसका रुख सिर्फ जनरली पता था, और कराची आपको पता है कोस्ट लाइन पे है, तो मकरान कोस्ट लाइन सिंध एंड बलूचिस्तान में कराची भी शामिल था। अभी भी उसका रुख बदला है जी, वो शुमाल और मशरक़ की तरफ गया है, और ये 5 दिन से यही हमारी प्रेडिक्शन थी। जो भी प्लॉटेड 17 सैटेलाइट सेंटर्स इसको देख रहे हैं और हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, और एवरी आवर ये अपडेट हो रहा है। तो इसने सीधे हाथ का यानी ईस्ट का मशरक़ का रुख दिया है, विच मीन्स कराची में डायरेक्ट ये हिट नहीं होगा। और अभी तक तो कराची खासा महफूज है, लेकिन इसके जो माहीगीर विलेजेस हैं मलीर के इर्द गिर्द, इब्राहिम हैदरी वग़ैरह इधर, और सिंध के अंदरूनी अजला जो हैं, अंदरूनी नहीं लेकिन मशरक़ की तरफ जो अजला हैं, उनको हमने महफूज करना था। ख़ास तौर से आपको पता है केटी बंदर, ठट्टा, बदीन, उमरकोट, थरपाकर और बदीन, और कुछ ठट्टा के हिस्से अब भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है जी, और ये चेंज कर रहा है कोर्स। पहले इंडिया में जा रहा है लैंडफॉल, अभी तक ये रात को चेंज हो सकता है, इसका टाइम भी बदला है, ये स्लो भी हो गया है, लेकिन इसकी शिद्दत नहीं कम हुई है। तो कराची अभी ये नहीं आ रहा, बल्कि काफ़ी उसने अवॉइड किया है कराची को, लेकिन बिल्कुल ख़तरा है कि देखिए वहाँ समुद्री इलाका है और हार्बर भी है, बीचेस भी हैं, 30-30 फुट की टाइडल वेव्स आएंगी और आ भी रही थी, और बढ़ सकती हैं। दूसरा फिर आपको पता है कि कराची में जब बारिश होती है वो 110 मिलीमीटर की पेशिंग हुई थी, 100 मिलीमीटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है शहरों के लिए, और तुग़यानी एक शहर में शुरू हो जाती है फ्लडिंग। तो नाउ हमने उनसे कहा कि हैवी विंड्स, डस्ट स्टॉर्म्स उमरकोट में शुरू हो गए थे, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये रुकता आहिस्ता हुआ है, और आहिस्ते हमारी उम्मीद है आहिस्तगी से कुछ हमें टाइम गेन हुआ है, लेकिन हमारी जो प्रेपरेशंस थी जो साइक्लोन में यही होती हैं जी, आप लोगों की नकल मकानी करें, वो मुकम्मल हैं जी। अच्छा ये बताएं कि ये पाकिस्तान के जो साहली इलाके हैं, इनमें समुद्री तूफ़ानों से जो तबाही का ख़तरा है, इसको कम करने के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए? यानी कि हुकूमत को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन आम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है, उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हुकूमत फ्लैट आउट, इस वक्त मैं आपको बता दूं पावर मिनिस्टर को हमने सिंध भेजा हुआ है, वो बैठे हैं वहाँ पे, और उनके सेक्रेटरी अमले पूरे मुस्तकिल काम कर रहे हैं कि ग्रिड स्टेशंस 90 हैं। मैं इसलिए बताना चाह रही थी 90 ग्रिड स्टेशंस जो इन मुतासिर इलाके 4 इनमें आते हैं, तो हमें लिटरली पंजाब से टीमें मुंतकिल करनी पड़ी। 135 लोग गए हैं जो इनको रिपेयर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पावर आउटेजेस होंगी, और एक रिपेयर अभी भी हो रही है। लेकिन आम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए इन इलाकों में आम लोगों के हाथ में बहुत कुछ वैसे भी कम होता है। ये वही लोग हैं और ये वही इलाके हैं जो 2022 से के बाद जो बहुत बड़ा फ्लड आया था, उसके बाद ये ही सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाके थे। इधर ही पसमानदगी वैसे ही फैली हुई थी, इधर ही इनके जो क्रॉप्स हैं और मवेशी हैं ये मुतासिर थे, तो ये अभी रिकवर नहीं कर पाए थे हामिद साहब। और मैं मुस्तकिल 1 साल से इंटरनेशनली कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ हम ये इलाके एक रिकवरी ट्रैप में फंस जाते हैं, फंस गए हैं। मुझे ये खदशा था, 3-3 साल लगते हैं जी रीबिल्ड करना, सॉइल रिगेन करना। अच्छा तो इनका तो जो हाल है ये बताएं, फिर इम्पैक्टेड है। ये बताएं कि ये आने वाले 1.5 इनके हाथ में क्या होगा? इन्होंने सिर्फ हामिद साहब एक जी मेरी अर्ज सुन ले। मेरा इस वक्त इस्तदा ये रही है कि चाहे शहर में हो या वहाँ, आम लोग एक जो काम कर सकते हैं, देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी पोल से दूर रहिए, सोलर पैनल विलेजेस में भी, देही इलाकों में भी लगे हुए, उनको सिक्योर कर लें। और जब हुकूमत आपसे कहती है, बिल बोर्ड्स तो ज़ाहिर है दूर रहिए, जब हुकूमत आपसे कह रही है कि नकल मकानी करनी है, मुझे पता है आप ये बहुत मुश्किल काम है और ज़ाहिर है लोग परेशान भी होते हैं। अच्छा ज़रा ये बता दें, अमल है ये भी बता दें कि ये आने वाले कुछ हफ्तों में कोई बारिशों की वजह से कोई मजीद सैलाब का खतरा भी है? जी बिल्कुल हामिद साहब, देखिए ये सैलाब और बारिश का सिस्टम नहीं है, ये मैं ज़रूर आपके तवज्जुह से कहूँगी। मॉनसून इस वक्त डिले है 2 हफ्ते,
اور مانسون کی پریڈکشنز ابھی پورے مطلب ساری دنیا کے ویدر سسٹمز اس سائیکلون پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ والا فلڈ نہ ہو، وہ تو بہت ہی بالکل مانسٹر فلڈ تھا جی، لیکن مانسون فلڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ہیٹ ویو کا جو پیشن گوئی ہے وہ تو ہے، اور پچھلے 3 سال سے پاکستان سب سے گرم پاکستان کے کچھ علاقے سندھ میں اور بلوچستان میں سب سے گرم جگہ تھیں پوری دنیا پہ، 53.7 ڈگری سینٹی گریڈ جب آپ کو ہو جاتا ہے، اور آپ کے اخراج نے، آپ کے گرین ہاؤس گیسز نے یہ نہیں کیا ہے، لیکن جتنی بھی اب ناانصافی ہو آپ نے اپنے لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے۔ ہم جو پریپیئر کر سکتے ہیں، کوآرڈینیشن اپنی فیڈرل منسٹریز، اور سندھ اس میں لیڈ لے رہی ہے، ظاہر ہے سب ڈپلائڈ ہیں وہاں پہ اس وقت، 5 کور کے بھی لوگ ڈپلائڈ ہیں، رینجرز بھی ڈپلائڈ ہیں جی، سب ہیں، صرف سندھ کو نیوی بھی ڈپلائڈ ہے، سندھ کو توجہ نہیں دینی ہے، 80 سے زیادہ میڈیکل یونٹس بھیج خیبر دی ہیں جی، پختونخوا کو، بلوچستان کو اور پنجاب کو بھی اس پہ توجہ دینی ہے۔ بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ سے اس موضوع پہ مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک سمندری طوفان کا بھی سامنا ہے، اور سیاسی طوفان جو ہے اس کے بادل بھی پاکستان کی فضاؤں پہ گردش کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم ان طوفانوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اور ان کو تبدیلیوں کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد آپ جتنے بھی درخت لگا سکتے ہیں لگائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔